बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको मिराज के वाक़े के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को लाजमन एंड तक देखिएगा। ताइफ के सफ़र के बाद मिराज का वाक़या पेश आया, जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का खास इनाम और नबूवत का बहुत बड़ा मोज़ा था। ये वाक़या इस तरह के हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मोज़मा में हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर रात के वक्त आराम फरमा रहे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा। वो आपको मस्जिदुल हराम ले गए, फिर वहाँ से बुराक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए, जहाँ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने आपकी इब्तिदा में नमाज अदा की। इसके बाद आपको सातों आसमान की सैर कराई गई। आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इस सफ़र की कुछ अहम तफसीलात ये हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचने से पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ चले जा रहे थे। रास्ते में एक सरसब्ज़ इलाके से गुजर हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, यहाँ उतरकर 2 रकात नमाज अदा कर ली। आपने बुराक से उतरकर 2 रकात नमाज अदा की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपको मालूम है कि ये कौन सा मुकाम है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपने तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी है और यही आपकी हिजरत का है, यानी मक्का से हिजरत करके आपने यहीं आना है। इसके बाद फिर बुराक पर सवार हुए। इसका हर कदम जहाँ तक नजर जाती वहाँ पड़ता था। इसके बाद एक और मकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए, तो इसके बाद आपने वहाँ उतरकर भी 2 रकात नमाज अदा की। उन्होंने बताया कि ये आपने मदीन में नमाज पढ़ी है। इस बस्ती का नाम मदीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन के नाम पर रखा गया था। उन्होंने इसी में क़याम किया था। इसके बाद वहाँ आबादी हो गई थी और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम इस बस्ती में मबूस हुए थे। इसके बाद फिर आप उसी बुराक पर सवार हुए। एक और मकाम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा कि अब आप यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। आपने 2 रकात नमाज अदा की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये बैतुल लहम है। ये बैतुल मुक़द्दस के पास एक बस्ती है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। इसी सफ़र में आपने अल्लाह से जहाद करने वालों का हाल देखा, यानी आपको आखिरत की मिसाली शक्ल के ज़रिए मुजाहिदीन के हालात दिखाए गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये अल्लाह की राह में जहाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने इनकी हर नेकी का सवाब 700 गुना कर दिया है। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीन व जमील औरत की शक्ल में दिखाई गई। औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने इसकी तरफ ध्यान ना दिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये दुनिया है, और अगर आप इसकी तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार कर लेती। इसके बाद आपने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का उतना ही हिस्सा रह गया है जितना कि इस बुढ़िया की उम्र का हो सकता है। फिर इसके बाद अमानत में खयानत करने वाले, फ़र्ज नमाज को छोड़ने वाले, कर्ज अदा ना करने वाले, और कारी और जना करने वाले और डाका डालने वाले दिखाए गए। में खयानत करने वाले अपने बोझ में इजाफा किए चले जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फ़र्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था और ये अमल मुसलसल हो रहा था और सर रेजा रेजा हो रहे थे, फिर अपनी असल हालत में आ जाते थे। ज़रा बराबर भी मोहलत नहीं दी जा रही थी और अपने माल में से ज़कात अदा ना करने वाले ज़कूम के दरख्त के पत्ते खा रहे थे। ज़कूम दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि इसकी कड़वाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। इसका एक ज़रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया करवे हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक उड़ाने वालों को भी ये दरख्त खिलाया जाएगा। इस दरख्त के पत्तों और कांटों के अलावा वो लोग जहन्नम के पत्थर खाते नजर आएंगे। बदकारों का अंजाम आपने देखा कि इनके सामने दस्तरखान लगे हुए थे। इन दस्तरखानों में कुछ ऐसे के बेहतरीन भुना हुआ गोश्त था और कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त था। वो इनमें से बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। इनके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बताया कि आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें थीं और वो इनको छोड़कर कार औरतों के पास जाते थे। इनमें से वो औरतें भी हैं कि जिनके पास इनके हावंद मौजूद थे और वो इनको छोड़कर कार मर्दों के पीछे चली जाती थीं।
سود کھانے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے، اور ان عالموں کا انجام بھی آپ کو دکھایا گیا جو لوگوں کو باز کرتے تھے اور خود بے عمل تھے کہ ناخن تانبے کے تھے اور وہ اسے اپنے ہونٹ اور منہ نوچ رہے تھے۔ پھر مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی نماز کی امامت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ لیلۃ القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ پھر آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا، اس سے انتہائی بینی بینی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبودار اور ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور بہترین آواز سنائی دے رہی تھی، اور وہ آواز کہہ رہی تھی کہ میرے عشرت کدے میں ریشم، موتی، سونا، چاندی، دودھ، شہد بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھ پر ہر وہ مومن داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے گا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اور نہ ہی مجھ سے بڑھ کر کسی کو مانتا ہوگا، اور میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کسی کا وعدہ سچا نہیں ہے، اور مومن کی نجات یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور بہترین غالب پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا اے میرے پروردگار، پس میں خوش ہوں اور مطمئن ہوں۔ معراج کی رات انبیاء سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ کا حال بھی دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی میں پہنچے جہاں سے بہت ہی بدنما آواز آپ کو سنائی دی اور آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے جبریل سے فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ جہنم کی آواز ہے اور کہہ رہی ہے اے پروردگار مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ میری زنجیر، بیڑیاں اور دوسرے ہیبت ناک شعلے، گرم ہوا اور آگ بہت بڑھ گئی ہیں، میری گہرائی اور گرمی بہت بڑھ گئی ہے، اے میرے رب مجھے وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ جہنم کی اس پکار کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا ہر کافر اور مشرک، بدکار، فاسق لوگ، مرد عورتیں تیری خوراک بنیں گی۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا بس میں خوش ہو گئی۔ اسی سفر کے دوران آپ کو دجال کی شکل دکھائی گئی۔ دجال کی شکل عبدالعزیٰ ابن قطر جیسی تھی۔ یہ عبدالعزیٰ جاہلیت کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ پھر آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھروں کے انگارے تھے، اور اتنے بڑے بڑے انگارے تھے کہ ایک انگارے میں ہی ان کا ہاتھ بھر گیا تھا، اور وہ ان انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب میں بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی سے یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ آپ نے وہاں کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو اپنے ہی جسم سے اپنا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ یہ گوشت ایسے ہی کھاؤ جیسے تم اپنے بھائی کا کھاتے تھے۔ آپ نے جبریل سے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا وہ لوگ ہیں جو پتھروں پر آواز کسا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ پھر آپ نے وہاں موتیوں کے گنبد دیکھے، آپ نے وہاں انار دیکھے، اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس میں 2 نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت تھا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نکلتی ہیں، ان میں سے ایک نہر پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شہد کی اور ایک شراب کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا، اور ان کے 600 پر ہے، اور ایک پر ان کا اتنا بڑا ہے کہ جس سے آسمان کا ایک حصہ چھپ جائے،
اور ان کے پر سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنے اتر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ پھر اچانک آپ کو ایک بدلی نے گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، اے پیغمبر خدا، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آپ فرمانے لگے کہ اے جبریل، تو میرا رفیق سفر ہے، تو کیسے مجھے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے، اے رسول، اگر میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور ان کے نور کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، اس لیے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں، یہ سارے کمالات کی انتہا ہے اور کوئی فرشتہ حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام آیا جہاں جبریل علیہ السلام کی پروازیں تھم گئی، لیکن اس مقام سے بھی آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز تھی۔ اس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو یہ ان کی 8ویں معراج تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اوپر پہنچے تو یہ آپ کی 9ویں معراج ہوئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا جہاں فرشتے تقدیریں لکھتے ہیں، اور جب میں اس مقام پر پہنچا تو مجھے ان کے تیر کے قلم کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں میں نے سنی اور یہ ان کی 9ویں معراج تھی، اور اس سے اوپر جب وہ وہاں سے گئے ہیں تو یہ ان کی 10ویں معراج تھی، اور یہ مقام اہلیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور کے پردے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست دیکھا۔ آپ اس بارے میں فرماتے ہیں، میں نے ایک نور اعظم کو دیکھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں خود اللہ کا دیدار کیا۔ تو یہ مقام اہلیت تک آپ پہنچے۔ اس طرح یہ کل 10 معراجیں ہو گئی، یعنی ایک زمینی مقام سے 10 سیڑھیوں کے ذریعے آپ کو لے جایا گیا، اور اس طرح آپ کی کل 10 معراجیں ہو گئیں۔ آپ کی ہر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کا جو باپ تھا، نبی تھا، یعنی بابا آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام قبل الانبیاء ہیں اور قبل البشر بھی ہیں، اور سب سے بڑے ہیں۔ جیسے جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور سب سے پہلے بڑوں سے ملاقات کرتے ہیں، اسی طرح سب سے پہلے استقبال کے لیے آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی، پھر دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہوں گے جو قیامت کے نزدیک زمین پر تشریف لائیں گے اور پورے دین اسلام کو عام کر دیں گے۔ گویا یہ وہ وعدہ تھا، وہ نصرت کا وعدہ جو تمام نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا۔ اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ کیا تھا کہ جو نبی آئے گا تم سب اس نبی پر ایمان لاؤ گے، اگر تم اس کے زمانے میں آ گئے یا وہ تمہارے زمانے میں آ گیا تو تم ضرور اس کی نصرت کرو گے۔ تو ہر نبی دعا کیا کرتا تھا کہ کاش ہمیں اس نبی کا زمانہ مل جائے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت بھی کریں، کیونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن کسی کی دعا قبول نہ ہوئی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ سلامت انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ اب وہ قیامت کے نزدیک دنیا میں تشریف لائیں گے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ جب آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اسی کے بعد 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا سے مقام اہلیت تک پہنچے۔
یہ وہ مقام تھا جہاں ذاتی طور پر پورے وجود کے ساتھ آپ کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی، اور یہاں اس بات کا اشارہ بات کی طرف کر دیا گیا کہ آپ کا کمال انتہا کو پہنچ جائے گا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب کر دیے جائیں گے۔ اور چونکہ آپ اس وقت اللہ کے سامنے موجود تھے تو آپ کو اس وقت آپ کو یہ بات واضح کر دی گئی کہ 10ویں ہجری کو آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے، یعنی آپ وصال فرما جائیں گے۔ اور 10ویں ہجری میں ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ 10ویں معراج یعنی دیدار الہی سے ملاقات کی تفصیل میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تجھے اپنے لیے کون سا لقب سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں تجھے کس لقب سے پکاروں؟ اے میرے محبوب، تو مجھے بتا کہ تجھے کون سا لقب سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بندہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری بندگی کروں اور تیرا بندہ بنوں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ واقعہ معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی اس کا کوئی جواب نہیں۔ جب آپ کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے 3 تحفے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے، کیونکہ آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں تو انہوں نے آپ کو تحائف پیش کیے ہیں۔ پہلا تحفہ نماز کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اصل میں یہ 50 نمازیں تھیں جو آپ کو پیش کی گئی تھی، لیکن انہیں کم کر کے 5 کر دیا گیا اور بس وہ 5 رہ گئی۔ روزے ماہ رمضان میں رکھنا فرض کر دیا۔ اور دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات بس معراج شریف کی رات کو پیش کی گئی ہیں۔ تیسرا تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے محبوب، اگر آپ کی امت شرک سے بچے گی تو ان کے کبیرہ گناہ میں خود معاف فرما دوں گا اور انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 5ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ اس سال کو عربی زبان میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال میں آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ شدید غم میں مبتلا تھے۔ اللہ نے آپ کے غم بھلانے کے لیے آپ کو 7 آسمان کی سیر کرائی۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔